एपिसोड 84। इब्तदाई शब के अंधेरे में हाईएस की चकराती हुई बीम लाइट्स के जुलूम में मैं नूरपुर में दाखिल हुआ। लाउड स्पीकर से बरामद होती हुई चीखती चंगाड़ती आवाजें और फिल्मी गीतों का मिला जुला शोर सुनाई दे रहा था और नूरपुर के पार रोशनियों का रक्स दिखाई दे रहा था। शायद मेरे अंदर बहुत से तगय्युरात नुमाया हो चुके थे कि सब कुछ मुझे नया नया लग रहा था। शायद इसलिए कि मैं इस कुएं से बाहर की उजली और खैराकुन दुनिया देख आया था। कुछ सवारियां हयात खान के दायरे के सामने उतरी। शीदू की चीखती आवाज कानों में पड़ी। मेले में जाने वाले लोग बैठे रहें, वैगन दरबार तक जाएगी। मैंने बैठे रहने का फैसला किया। चूंकि रात नूरपुर को अपने हाथों में ले चुकी थी, इसलिए मेरा यहाँ उतरना बेसूद था और मेले की कशिश भी सवा थी। सो मैं छत पर बैठा रहा। शीदू ने चल उस्ताद का नारा लगाया और दरवाजे में लटक गया। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, और 2 नंबर पठान, मेला देखना है क्या? मैंने इस बात में सर हिलाया। हमारे सीने में भी दिल है, हम नहीं देख सकता क्या? "हम्म, तू तो तपा बैठा है मुच्छल खान। सलाम खान जी। उसने बैक वक्त मुझे रिमार्क से नवाजा और शफी मोहम्मद के घर की नुक्कड़ में खड़े बहराम खान को सलाम ठोक दिया। बहराम खान के साथ मुराद बख्श दीवाना खड़ा था। उसने स्याह रंग की कम वजनी शाल कंधों पर डाली थी। उसे जब भी किसी मुशायरे पर जाना होता, ये शाल उसके कंधों पर नजर आती थी। यानी आज या तो वो किसी मुशायरे पर जा रहा था या मौज में था। वैगन अमीर नवाज के डेयरी फार्म और मेरे स्याह दरो बाम वाले घर के दरमियान से गुजरती हुई पुली की तरफ बढ़ी। अपनी वीरान हवेली देखकर मेरे दिल पर घूंसा सा लगा। उन सोख्ता दीवारों से चिमटी हुई सैकड़ों यादें भी स्याही की चादर ओढ़ गई थीं। अफसर अली के घर से मुल्का खाल अबूर करके वैगन दाएं तरफ मुड़ी और चंद लम्हों बाद साईं जगजीत के मजार के सामने रुक गई। शीदू ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सवारियां उतरने लगी। मेला देखने के लिए आने वाले अफराद की तादाद ज्यादा ऐसी थी जो मजार के सामने खड़े होकर दुआ गो हुआ करती थी। मैंने अपना सामान उतारा और शीदू को इशारे से करीब बुलाया। मजार की दीवार के करीब ले जाकर उसको सरगोशी की। हमको इधर सोने का वास्ते जगह मिल जाएगा? उसने आंख दबाई, लहजा धीमा रख के बोला, उस्ताद, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम शहर खान हो ना? मैं चौंका। खुर्शीद, तुमने मुझे कैसे पहचाना? उसने हाथ के इशारे से मुझे कान करीब करने को कहा। सम, हुक्का पठान लगता है। और तुमने पहचाना कैसे? मुझे यह ख्याल दहराए दे रहा था कि अगर शीदे ने मुझे पहचान लिया था तो फिर मुझे कोई भी शख्स पहचान सकता था। पिछली मरतबा इसी हुलिये में आए थे, तो उस्ताद खालिद ने बताया था। और तुम डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कोई तुम्हें नहीं पहचान सकता। और तुम हो तो शहर खानी ना? हाँ यार शीदे, मैं शहरी हूँ। ये बताओ, खाला कहाँ होगा इस वक्त? उसका चेहरा अंधेरे में था, वरना मुझे उसकी खुशी से दमकती हुई आंखें दिखाई देती। उसने मेरा हाथ थाम लिया। आशुकी माशुकी में पढ़कर किसी काम का नहीं रहा, उधर अपनी बेबे के साथ हैदर खान की कोठी पर होगा इस वक्त। तुम्हें नहीं पता? हैदर खान की नौकरी कर ली है, खानजादी का ड्राइवर बन गया, बॉडी गार्ड भी। बड़ा सा पिस्तौल बगल में दावे घूमता है। मौजा ही मौजा उसकी तो। ये खबर मेरे लिए नई और हैरानी का बायस थी। मैंने ये सोच रखा था कि हैदर खान कोई मौका निकाल कर खाले को ठिकाने लगाते हुए अपनी बदनामी के गवाह को सफाई हस्ती से गायब कर देगा। ये तो मैंने सोचा ही ना था कि वो उसे अपने घर में दाखिल कर लेगा और गीदड़ को खरबूजों की रखवाली पर मामूर कर देगा। मैंने आंखें नचाई। शीदा बहुत शरारती था। उसने खानजादी अस्मा को खाले की बेबे करार दिया था। ऐसे वक्त में धीमे रन आउट की गुस्से भरी आवाज उभरी, ओए शीदा, इधर आ और सवारियों को भी इधर बुला। खाले के घर चले जाना, मैं किसी न किसी तरह उसे तुम्हारे आने की खबर करता हूँ। शीदे ने मुझे कहा और जस्ट भरकर वैगन के पास जा खड़ा हुआ। आखिरी टाइम है भाई, भाग कर आओ, चौक कुरैशी। वो हलक फाड़ कर चीखा। वो सवारियों को आवाज देने लगा था। मैंने सामान उठाया और मेले की तरफ चल पड़ा। इस साल मेले के लिए खाली की गई जगह ज्यादा फासले पर नहीं थी। दरबार से पिड़ तक 2 एकड़ का फासला हायल था। कानों में मुख्तलिफ आवाजें पड़ रही थी। मैं फसलों के बीचों बीच पगडंडी पर चलता हुआ 5-10 मिनटों में उस मौज मेले भरी दुनिया में पहुंच गया। मैं बेसबब तेज तेज कदमों चल रहा था। चंद ही मिनटों में मैंने मेले के लिए मख्तस की हुई तमाम जगह को खंगाल डाला। ख्वाहिश के बावजूद मैं अपना सामान बेचने के लिए आवाज न दे सका। एक बड़े से पड़ के सामने आकर रुका। बड़ा सा स्टेज लगा था। स्टेज के पीछे बैनर्स आवेजा थे जिस पर सरदार हैदर खान, वरियाम खान और हयात खान के नाम बड़े बड़े हरूफ में दर्ज थे। बैनर्स की मुकम्मल इबारत पढ़कर पता चला कि यहाँ महफिल मौसीकी मुनक्किद होने वाली थी, जिसके मेहमानों ने खुसूसी खानजादे थे। मैं कुछ देर वहाँ रुका रहा।
ایک سرخ مفلر والا اجنبی میرے قریب آیا اور کریدتی ہوئی نظروں سے گھور کر پوچھا، کوئی کون ہو تم؟ اس کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ میں ہتھے سے اکڑنے لگا تھا کہ اچانک مجھے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ مجھے یہاں لڑائی بھڑائی سے اجتناب برتنا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں میلہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ سامان بیچتے ہو؟ ہاں، مگر ہم ادھر کچھ نہیں بیچا۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور ایک طرف کھینچا۔ چلو ٹھیکیدار کے پاس چلو، وہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ ہم کا فیصلہ؟ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے میرے واویلے پر دھیان نہ دیا اور بے دردی سے کھینچتا ہوا سرکس کے پہلو میں لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے بڑے خیمے میں لے گیا۔ وہاں ایک بڑی مونچھوں والا موٹا شخص لوہے کے پائپ والی چارپائی پر نیند دراز تھا۔ دو پستہ قامت ہجڑے اس کی پنڈلیاں دبا رہے تھے۔ اوے جیلے، یہ کسے پکڑ لائے ہو؟ اس کا لہجہ خالص لاہوری تھا۔ آنکھوں میں درشتی رچی ہوئی تھی۔ پلگے سے چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا۔ جیلے نے اسے بتایا کہ میں میلے میں الیکٹرانکس کا سامان بیچنے کے غرض سے آیا ہوں۔ میں جلدی سے بولا، نہیں بھائی، یہ جھوٹ مارتی ہے، ہم صرف میلہ دیکھنے کو آئی تھی، ادھر کچھ بیچا نہیں ہم نے۔ ٹھیکیدار نے مجھے گھورا، پھر جیلے کو دیکھا۔ جیلا بولا، یہ جورے کے ٹھیے پر کھڑا تھا، میں ادھر سے پکڑ کے لایا ہوں اس کو۔ جورے کا دھندا کیسا ہے؟ ایک دم زبردست، پر وہ تو کہتا ہے کہ مال نہیں بن رہا، وہ بھاڑا کم کرانے کے چکر میں ہوگا۔ گھر آئی ہے؟ ٹھیکیدار کی آنکھوں میں شوق سا بیدار ہوا۔ ابھی تو نہیں آئی، مگر آنے والی ہے۔ بلوچ نگر والے خان صاحب نے اپنی گاڑی بھیجی اسے لانے کے لیے، تو وہ ضرور آئے گی۔ اور ہاں، کیا تم نے اس بیوقوف پٹھان کو میلے کی حدود میں اپنا مال بیچتے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ٹھیکیدار جی، کل یہ ادھر مال بیچنے آیا ہے۔ جیلے نے جھٹ سے کہا، نہیں ٹھیکیدار جی، ہم ادھر مال نہیں بیچتی، ہم صرف تماشا دیکھتی ہے۔ پھر ٹھیک ہے، یہ بھنگ پھوسڑا ادھر کونے میں ڈال دو اور موج میلہ کرو۔ جب تماشا دیکھ لو گے آ کر اپنا مال اٹھا کر چلتے بنو یہاں سے۔ اوے خبیثو، اور ٹانگے دباؤ، ہاتھ کیوں رک گئے تم لوگوں کے؟ دونوں لونڈے ہاتھ روک کر ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ڈانٹ سن کر ان کے ہاتھوں میں بجلی بھر گئی۔ میں نے کندھے اچکائے اور سامان رکھنے کے لیے خیمے کی نکڑ کی طرف بڑھا، جس طرف ٹھیکیدار نے اشارہ کیا تھا۔ سامان رکھ کر پلٹا تو ٹھیکیدار نے کہا، اوے پٹھان، کیا تم میلے میں مال بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے انداز میں معصومیت رچاتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بڑا دکان کا ہوتے ہوئے ہمارا مال کدھر بکتا ہے جی؟ اسے یقین آ گیا کہ میں محض میلہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی چارپائی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ جیلے کو ہاتھ کے اشارے سے دفع کیا۔ وہ چلے گا تو ٹھیکیدار مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کس علاقے سے آیا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں دراپیزو کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ اس نے آگے پھیلائی، فرنٹیئر سے آئے ہو؟ ہاں ہاں، ادھر کاروبار کرتا ہے نا، ہمارے پاس تو اور بھی سودا ہوتا ہوگا۔ اس نے آنکھ دبا کر پوچھا۔ میں سمجھ گیا، نہیں ٹھیکیدار، ایک نمبر مال نہیں ملتی، دو نمبر مال بہت ہے، پر ہم اس کا دھندا نہیں کرتی۔ آخر ایک نمبر مال بھی تو ہوگا ہی نا، کہیں نہ کہیں تلاش کرنے پر تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ خدا تو اور جگہ پر ہے، اس لیے مل جاتا ہے، پر مال نہیں ملتا۔ اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ چرس مانگتا تھا یا پھر بدنام زمانہ دوائی سلاجید کا طلبگار تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی۔ اس دوران اس نے کمال فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے چائے پلائی اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ یہ بھی آفر کی کہ میں اسے میلے کا بھاڑا دے کر اپنا مال بیچ سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میلے میں میری دکانداری نہیں چل سکتی۔ میں اپنا سامان اس کے خیمے میں رکھ کر باہر نکل آیا۔ اس طرح سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ کمبخت بھاری بھرکم بوجھ سے نجات مل گئی۔ یہ اندیشہ دامن گیر تھا کہ وہ چور کی شکل والا ٹھیکیدار میری عدم موجودگی میں سامان کی تلاشی لے گا اور چرس، حشیش یا سلاجی ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کوشش میں ناکامی پر وہ کسی اور شے پر ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایک آدھ ڈبے کی پھیٹی لگا بھی لیتا تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میلے کی رونق عروج پر تھی۔ انسانوں کے اس ہجوم میں نورپور کے تقریباً سبھی شناسا چہرے نظر آئے۔ ہر شخص کو دیکھ کر میرا دل اس سے بغلگیر ہونے کو مچلتا تھا۔ میں رات گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک ایک چہرہ دیکھ لیا تھا، مگر غزالہ یا پھپھی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ آج نہیں آئی تھی۔ خانزادوں کی خواتین وقت کی شکل میں آیا کرتی تھیں۔ ان کے چاروں طرف اسلحہ بردار پہرے دار ہوا کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھ لیتا۔ آج وہ بھی نہیں آئی تھی۔ بے نیل و مرام چکراتے ہوئے میں آدھی رات کا سفر طے کر آیا۔ 12 بج گئے۔ ایسے وقت میں جب میں ایک اسٹال پر بیٹھا پیٹ پوجا کے بعد کڑک چائے پینے میں مشغول تھا، اچانک شور اٹھا۔ اپنی مخصوص جگہ پر گامزن میلے میں گویا بھونچال سا آ گیا۔ لاؤڈ اسپیکر چیخ اٹھے۔ لوگ جورے کے پھٹے کی طرف بھاگنے لگے۔ میں نے کان لگائے۔ پتہ چلا کہ جورے کے پنڈال میں گلوکارہ پہنچ چکی تھی۔ اناؤنسر ہیجان خیز آواز میں لوگوں کو بتا رہا تھا،
میں نے اسٹیج پر آویزہ بینروں پر گلوکارہ کا نام پڑھا تھا، پروین نذر۔ وہ سرائکی کی مقبول عام فنکارہ تھی، کسی ریاستی شہر سے آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ نورپور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ میں نے اسے ایک مرتبہ اسی میلے میں دیکھا تھا اور آج تک اس کی مدھر آواز کو اپنے جلووں میں سرگردہ پایا تھا۔ میرے قدم خودکار انداز میں چورے کے پنڈال کی طرف بڑھنے لگے۔ پنڈال پر میلے میں شریک تمام افراد اندھا دھند ٹوٹ پڑے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہاں ٹکٹ لینا پڑے گا، مگر یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہاں ہر خاص و عام کو بغیر ٹکٹ، بغیر روک ٹوک گھستے دیکھا۔ میں بھی بانسوں کی بنی ہوئی دیوار پھلانگ کر پنڈال میں پہنچا اور لوگوں کو دھکیلتا ہوا راستہ بناتا اسٹیج کے قریب پہنچ گیا۔ اسٹیج پر سازندے اپنے حالات کو چھیڑ رہے تھے۔ میں اگلی قطار میں بیٹھ گیا۔ میرے دائیں ہاتھ پر شریف چکی والا اپنے پوپلے منہ کو ہلا رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ پر ایک اجنبی نوجوان بیٹھا تھا۔ 15-20 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد اچانک پنڈال کے منتظمین نے عین وسط میں بیٹھے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ خانزادہ پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد سردار حیدر خان اپنے کروفر کے ساتھ پنڈال میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں بائیں وریام خان اور حیات خان، جبکہ عقب میں بہرام خان اور دیوانے سمیت 3-4 افراد چل رہے تھے۔ 5-6 گن بردار پہرے داروں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ حیدر خان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں انگارے پھوٹ پڑے۔ جی چاہا کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس پر شعلہ جوالا بن کر ٹوٹ پڑوں اور اسے عبرت کا نشان بنا دوں۔ وریام خان کی طرف بھی میرے کچھ حساب کتاب نکلتے تھے۔ میں نے بدقت خود کو سنبھالا اور اپنے خون کے پیاسوں کو ملنے والے غیر معمولی پروٹوکول کو دیکھتا رہا۔ اسٹیج پر مائک تھام کر اعلان کرنے والے شخص کو میں نہیں جانتا تھا۔ وہ میلے کی انتظامیہ کا ہی کوئی شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس نے حیدر خان کی شان میں خوب بڑھ چڑھ کر قصیدہ گوئی کی اور کئی مرتبہ بتایا کہ اس پنڈال کے انعقاد میں حیدر خان کی ذاتی کوشش کا عمل دخل ہے، ورنہ اتنی بڑی گلوکارہ کو میلے میں لانا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے یہ بتانا بھی ضروری سمجھا کہ بڑے خان نے اپنی گرہ سے گلوکارہ کی فیس ادا کی ہے۔ اسی اثنا میں خانزادہ اسٹیج پر بچھے ہوئے صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ خان کے اسلحہ بردار باڈی گارڈز صوفے کے عقب میں کھڑے ہو کر شکرے جیسی نگاہوں سے پنڈال کو دیکھنے لگے، جبکہ دیوانہ ایک طبلہ نواز کے پہلو میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلح پہرے داروں کی وہاں موجودگی محض عوام پر حیدر خان کی دہشت جمانے کے لیے تھی، ورنہ یہاں اس کی جان کو کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ کچھ دیر تک خانزادوں کی مدح سرائی کا سلسلہ جاری رہا، پھر فنکارہ کی آمد کی اطلاع نشر کی گئی۔ پنڈال میں لوگوں نے کھڑے ہو کر پروین نذر کا استقبال کیا۔ میں اسے دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سانبلے رنگ کی ادھیڑ عمر عورت تھی، ملکوتی حسن کی مالک نہیں تھی، مگر اس کی سنجیدگی اور سادگی نے اسے خاصا جاذب نظر بنا رکھا تھا۔ عمومی لوگ فنکاروں سے مختلف تھی، اپنے فن سے گہرا لگاؤ رکھتی تھی۔ اس کے اسٹیج پر بیٹھتے دیہاتیوں نے اس کے سامنے فرمائشوں کے انبار لگا دیے۔ وہ مسکرا کر سبھی کی محبت پاش نظروں کا جواب دیتی رہی، پھر بڑے خان کی اجازت سے سازندوں کو ہدایت دینے لگی۔ اس نے گانا شروع کیا۔ لوگ جوق در جوق رقص کرتے اسٹیج کی طرف آتے اور گلوکاروں پر نوٹ نچھاور کر کے اپنی اپنی جگہوں پر لوٹ جاتے۔ اس نے ابھی ایک ہی گیت گایا تھا کہ اسٹیج نوٹوں سے چھپ گیا۔ وہ کمال بے نیازی سے نوٹوں کی طرف توجہ دیے بغیر ہاتھ سے ہارمونیم سے ہٹاتی اور گاتی رہی۔ اس کا انہماک دیدنی تھا۔ ایسے وقت میں مراد بخش دیوانے کو حیدر خان نے بلایا۔ وہ مؤدبانہ انداز میں خان کے کان میں لگا، پھر پروین نذر کے پاس آ کر جھکا، چند بڑے نوٹ اس کے قدموں میں رکھے اور سرگوشی میں کچھ کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، خان کو دیکھا اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر شکریہ ادا کیا۔ میں سمجھ گئی کہ خان نے کسی گیت کی فرمائش کی تھی۔ اسی گھڑی مجھے خالہ دکھائی دیا۔ وہ پہلی قطار کے آخری سرے پر بانس سے چمٹ کر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ارد گرد کچھ تلاش کرنے میں محو تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا رابطہ شیدو سے ہو گیا ہے اور وہ مجھے اس ہجوم میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے دل کو ایک ذرا تسلی ہوئی۔ اس کے گھر کے علاوہ میں بھرے نورپور میں کہیں رات نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ ایک وہی میرا رازدار تھا جس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کی طرف جانے کے ارادے سے اٹھنے لگا۔ ایسے وقت میں میرے کانوں میں پروین نذر کی شوق اور مدھر آواز پڑی۔ اس نے میرا ایک پسندیدہ گیت چھیڑ دیا تھا۔ میرا دھیان خالے سے ہٹ کر گیت کی طرف مبذول ہو گیا اور میں ساکت نظروں سے سینے میں سانس کی تنابیں تھام کر پروین نذر کو دیکھنے لگا۔ گیت کا آخری بول ختم ہوا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے ہوئے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ بڑے خان نے پھر کچھ نوٹ دیوانے کے ہاتھ میں اس کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی گیت کو پھر گانے کی فرمائش کی گئی۔ فرمائش مان لی گئی۔ جب تیسری مرتبہ خان نے فرمائش کی تو پروین نذر نے آہستہ سے گردن موڑی، پلٹ کر بڑے خان کو دیکھا، ہولے سے کچھ کہا۔ خان کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلا کہ پروین نے فرمائش پوری کرنے سے انکار کیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ پروین دوسری مرتبہ گیت نہیں دہرائے گی۔ میں اٹھا اور خالے کی طرف چلا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا، کسی اور طرف دیکھ رہا تھا۔
جو ہی فضا میں گیت کا ابتدائی دوہرا مرتعش ہوا، میں خالے کے سر پہ پہنچا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلا کہ اس نے پہلی نظر میں ہی مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولا، اوے خان، کیا بات ہے؟ میں نے چند ایک احمقانہ ڈائلاگ ادا کی اور پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں اسے اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا، اس کوشش میں کامیاب رہا تھا میں۔ اب وہ گاہے بگاہے مجھے دیکھ لیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جگہ تلاش کر کے بیٹھ گیا اور موسیقی کی اس محفل سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پھر محفل کے خاتمے کا اعلان ہوا اور پروین اسٹیج پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ آئے وہ نے اسٹیج پر بکھرے ہوئے نوٹ سمیٹنا شروع کر دیے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے خانزادے اور پروین نظر اسٹیج کے عقبی راستے سے باہر نکل گئے۔ ایسے میں ہی خالے نے آ کر آہستگی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا میلے کی حدود سے نکل آیا۔ ہم کچھ فاصلے پر فصلوں میں گھرے ہوئے کھال کے بنے پر پہنچ کر بڑے جذباتی انداز سے بغل گیر ہوئے، پھر وہیں بیٹھ گئے۔ خالہ بولا، یار شہرے، خوبصورتی خدا کی دین ہے، کسی کو قتل کرنے والی صورت دیتا ہے تو کسی کو مردوں میں جان ڈالنے والی آواز۔ مجھے ابھی بھی یوں لگ رہا ہے جیسے پروین گا رہی ہے اور پورا زمانہ اسے سن رہا ہے۔ میں نے حیدر خان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ میلے میں پروین نظر کو لے آئے۔ پورے 50,000 روپے لیے اس نے۔ مجھے حیرانی نہیں ہوئی، اگر وہ 10 لاکھ بھی لیتی تو کم تھے۔ خالے، شیدو نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ہاں ہاں، پر فکر کی کوئی بات نہیں، یہاں مسئلہ صاف ہے۔ تم اگر اپنے حلیے میں بھی آتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا حیدر خان مجھے کچھ نہیں کہتا؟ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، تمہارے گناہوں کی فہرست خانزادوں کی دانستیں بہت لمبی ہے۔ تم سنو، تمہاری میڈم کیسی ہے؟ میروشا کا کیا حال ہے؟ اس نے فردن فردن سب لوگوں کے بارے میں پوچھا۔ پھر میں نے بھی اس سے نورپور کے مکینوں سے سرائے کی احوال لیا۔ اس نے امیر نواز کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ دن پہلے نورپور آیا تھا اور 2 دن رہ کر چلا گیا تھا۔ اس کی ملاقات خالے سے نہیں ہوئی تھی، چونکہ پروین کی بابت امیر نواز سے دریافت کرنے والا کوئی مدعی نورپور میں باقی نہیں تھا، اس لیے پروین کا قصہ پارینہ ہو گیا تھا اور سب لوگ پروین اور شہر خان کو بھول گئے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یاران خان ان دنوں حویلی آیا ہوا ہے۔ اس نے بھی بتایا کہ بخت خان ان دنوں کھل کر سردار حیدر خان کی مخالفت پر اترا ہوا ہے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ انتخابات میں وہ بڑے خان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ نورپور کے لوگ اس نئی مہاجرائی سے خاصے خوفزدہ تھے۔ خالے کو مراد بخش دیوانے نے یہ بتا کر مزید سراسیمہ کر دیا تھا کہ یاران خان نے سردار بخت خان کی حمایت کا اعلان کر کے نیا محاذ کھول دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ نورپور میں اگر کسی نے بخت خان کو ووٹ نہ دیا تو وہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد رکھے۔ چونکہ ابھی انتخابات میں سال بھر کا عرصہ پڑا تھا، اس لیے اس موضوع پر زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے وقت دیکھا، صبح کے 3 بج رہے تھے۔ یار خالے، مجھے اگر کچھ دیر سستانے کا موقع مل جائے تو میں دن بھر پھر ہی لگا سکوں گا۔ او ہاں، باتوں باتوں میں بہت سا وقت گزر گیا، چلو گھر چلتے، میں تمہارا بستر لگا کر آیا تھا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم اجڑے ہوئے میلے میں سے گزرے۔ ایک اسٹال کے قریب خالے کو کھڑا کر کے میں ٹھیکیدار کی طرف گیا۔ ٹھیکیدار کے پتلے دبلے کمانی دار مونچھوں والے شخص سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس شخص کو میں نے خان کے آگے پیچھے تو ملاتے دیکھا تھا۔ چورے سچ سچ بتاؤ، بڑے خان نے تمہیں کتنا بھاڑا دیا ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں استاد، اس نے مجھے 20,000 روپے دیے، آدھے تمہیں دے رہا ہوں۔ صرف 20,000؟ کیا تو نے مجھے گاؤدی سمجھ رکھا ہے؟ اتنا بڑا پڑ اور صرف 20,000 روپے؟ اونٹ کے منہ میں زیرا؟ نہیں جورے میاں، مجھے چکر مت دو، سیدھی طرح بتاؤ۔ اسی اسنا میں ٹھیکیدار کی نگاہیں مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ ہاتھ کے اشارے سے مجھے سامان اٹھا کر چلتا بننے کا حکم صادر کیا۔ میں نے ان کے معاملے میں پڑھ کر کیا کر لینا تھا، جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ ہم دونوں چلتے ہوئے سائیں جگجیت کے مزار کے قریب پہنچے۔ اکا دکا لوگ گلی میں دکھائی دے رہے تھے۔ نورپور بیدار ہونے والا تھا جب ہم خالے کے کمرے میں پہنچے۔ کمرہ خالی تھا۔ خالے نے بتایا کہ سب لوگ اس کا رشتہ مانگنے فرید آباد گئے ہوئے تھے۔ فرید آباد میں خالے کی ایک دور پار کی پھپھی مقیم تھی۔ اس کی بیٹی کے لیے بخش و لوہار ان کی روایتی خوشامدوں میں جتا ہوا تھا۔ میں نے چھڑا، خالے، کیا تم نے شادی کے لیے حامی بھر لی ہے؟ مطلب کہ تم نے خانزادی کے خیال دل سے نکال دیا؟ شہرے، بھلا میرا اور خانزادی کا کیا جوڑ؟ وہ تو میری قسمت چنگی نکلی کہ مجھے اس کے زیادہ سے زیادہ دیر قریب رہنے کا موقع مل گیا۔ اس کی ضد پر بڑے خان نے مجھے اس کا خاص ملازم رکھ لیا۔ تنخواہ اچھی ہے، کام کاج بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، بڑے لوگ نا اندر سے بہت تکو ہوتے ہیں۔ خانزادی کو دیکھ لو، وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتی ہے اور جانتی ہے کہ میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں، مگر وہ 8 پہرے تمہارا دم بھرتی ہے۔
تم سے ملنا چاہتی ہے. سچ بتاؤں, زبان نہ جل جائے, وہ تم سے محبت کرتی ہے اور جاگتی آنکھوں تمہارے سپنے دیکھنے لگی ہے. میں نے اسے حیرت سے دیکھا, مگر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی. جب سے تم اسے میرے حوالے کر کے یہاں سے چلے گئے ہو, وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہے. آج بھی اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ تم میرے کمرے میں بیٹھے ہو, تو وہ یہاں آنے میں ذرا دیر نہ کرے. اور اس کا باپ بھی اس کے پیچھے دوڑتا یہاں تک آ جائے گا. واہ کھالے واہ, بڑی رپورٹیں دے رہے ہو. اے بھوتنی کے, مجھ پہ طنز نہ کیا کر. میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یقین آئے تو میرے ساتھ بلوچ نگر چل کر اپنی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھ لو. کیوں, کیا وہ ہر ارے غیر نتھو خارے کو اپنی حالت دکھانے لگی ہے؟ کیا مطلب؟ یہی کہ وہ مجھے یعنی پھیرے والی پٹھان کو دل کی بات کہہ دے گی, بتا دے گی کہ وہ شہری کی محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے. چائے پیو گے؟ چل پلا دے. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد چائے سے لبریز 2 پیالے اٹھا لایا. پتی چینی پوری ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم, گزارا کر لو. اس نے چائے اچھی بنائی تھی. میں چائے پی کر بستر پر لیٹ گیا. وہ باتیں کرتا رہا. جب اسے احساس ہو کہ میں اس کی باتوں سے غافل گہری نیند سو چکا ہوں تو خاموش ہو گیا. شاید سو گیا تھا. صبح میرے بیدار ہونے سے پہلے جاگ گیا اور شیر قصائی کے گھر سے اپنے اور میرے لیے ناشتہ تیار کروا کے لایا. بڑے عرصے کے بعد خالص دیہاتی طرز کا ناشتہ ملا. خالہ اس دوران مجھے کوریدتا رہا. اسے بے قراری تھی. وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں نور پور کیوں آیا تھا. وہ یہ بات ماننے پر تیار نہ تھا کہ میں بے سبب یہاں آیا تھا. دیکھ شرے, میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں. تو اب بہت بدل گیا. تیرے پاس فضول گھومنے پھرنے کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی تجھے اجازت ہے. سچ سچ بتاؤ, تمہیں میڈم نے کون سا مشن دے کر یہاں بھیجا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں غزالہ سے ملنے یہاں آیا ہوں. کیا تم اب بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ اب بھی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ بلے بھائی بلے, استاد خالے کو الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو. وہ جگ جگ جیو میرے لال. بھلا میڈم شکیلہ جیسی ہستی کی موجودگی میں تم کسی غزالہ وزالہ کو کیوں دیکھو گے؟ خالے, میرا اور میڈم کا کیا جوڑ؟ وہی تمہاری والی بات, تم اور خانزادی. ویسے بھی وہ ایسی عورت تھوڑی ہے کہ اس کے لیے دل میں محبت کا گوشہ رکھا جائے. وہ بہت تریا چلتر ہے. یقین مانو, میں کل بھی غزالہ سے محبت کرتا تھا, آج بھی, اور اپنی آخری سانسوں تک اسے چاہتا رہوں گا. وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا. غزالہ کا خیال دل سے نکال دو شہر خان. وہ تمہاری راہ دیکھتے دیکھتے مایوس ہو گئی ہے. کیوں, کیا میں مر گیا ہوں جو وہ مایوس ہو گئی ہے؟ وہ میری ہے, بس میں اتنا جانتا ہوں. آج نہیں تو کل. آخر کبھی تو مجھے نور پور لوٹنا ہی ہے. اگر نہ بھی لوٹ سکا تو اسے وہاں لے جاؤں گا جہاں میرا دانا پانی لکھا ہوگا. تم یہ بتاؤ وہ ہے کیسی؟ ویسی ہی ہے. اس نے کیا تبدیل ہونا ہے جو پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ شہرے, بہتر یہ کہ تم میڈم سے شادی کر لو. تمہاری زندگی بن جائے گی. یہ خانزادے تمہاری گرد کو بھی نہ پہنچ سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ اب تم کبھی بھی نور پور نہیں آ سکو گے. آگے آگے ناک کی سیٹ میں چلتے جاؤ گے. سچ کہتے تھے کہ ایک نہ ایک دن قسمت کی دیوی تم پر مہربان ہو جائے گی اور تمہارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے. بس وہ قسمت کی دیوی میڈم کے روپ میں تمہاری زندگی میں آ چکی ہے. کالے, مجھے الٹی سیدھی پٹیاں مت پڑھاؤ. چھوڑو میڈم غزالہ کی باتوں کو. یہ بتاؤ کہ میں دیوانے سے کب اور کیسے مل سکتا ہوں؟ کیا اس پر اپنا آپ ظاہر کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہوں؟ وہ کچھ دیر سوچ میں گم رہا, پھر بولا, ہے تو وہ یار باش بندہ, غدار نہیں ہے, مگر آج کل یاران خان کے آگے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے. کیا خبر خان کی خوشنودی کے لیے تمہارا راز راز نہ رکھے اور خان کے پاس جا کر بک دے. اس صورت میں تمہارے لیے کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. مگر میں اسے ملنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یاران خان کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہے. تو یوں کہو نا, اس مشن پر نور پر آئے ہو اور چکر دے رہے ہو مجھے. ایسی بات نہیں ہے یار. تو پھر تجھے یاران خان کی ٹو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے یار, ایسے ہی صحیح. آج میری قسمت اچھی ہے. تمہارے گھر والے فرید آباد گئے ہوئے. تم غزالہ کو یہاں لے آؤ. کیسے لے آؤں؟ وہ گلی میں بیٹھی کے ہاتھ پکڑو اور لے آؤں؟ ابے بھوتنی کے, بتایا تو تھا کہ وہ بخت خان کی حویلی میں رہتی ہے. وہ باہر نہیں آتی. میں حویلی کے اندر نہیں جا سکتا. یار کھالے, کوئی تو سبیل کرو, ملا دو مجھے. بکواس نہ کر, جا کر پھر ہی لگا. شاید وہ تجھے گلی میں نظر آ جائے. اسے دیکھ کر تم اپنا جی خوش کر لینا, مگر ملنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ بخت خان تمہاری چمڑی کو دھڑ کے رکھ دے گا. میں نے اپنا سامان کندھے پر رکھا.
شام کو دوبارہ ملنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہاتھ ملا کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ میں نے نور پور کی گلیوں کا چکر لگایا، سوائے چند چاروں کی زیارت کے بے نیل مرام رہا۔ غزالہ دکھائی دی نہ امیر نواز۔ میں نے بخت خان کی حویلی کے کم و بیش 10 چکر لگائے اور اپنے کھنڈر گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایسے وقت میں خالہ دکھائی دیا۔ وہ حیات خان کے دارے کے سامنے پہنچ کر میری جانب مڑا۔ اس کا آنے کا انداز خبر دیتا تھا کہ کوئی خاص واقعہ رونما ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ میرے پاس کھڑا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولنے لگا، شرے، تیری قسمت چنگی ہے، میرے گھر والے آ گئے ہیں۔ میں نے بلو کو تمہارے بارے میں بتایا ہے اور اسے بڑی مشکل سے راضی کیا ہے کہ وہ خان کی حویلی سے غزالہ کو ہیلے بہانے سے گھر لے آئے۔ اب دعا کرو کہ وہ آ جائے اور تمہارے دل کی آس پوری ہو جائے۔ میں نے خالے کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ ایسے وقت میں مجھے اس کے عقب میں سردار بخت خان دکھائی دیا۔ وہ اپنی حویلی سے نکلا تھا، مجھے اور خالے کو دیکھ کر رک گیا۔ میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، اوے خوچا، یہ ایک دم نمبر 1 جوسر ہے، لینا تو لو ورنہ ہم کو تنگ نہ کرو۔ میری بات سن کر سردار بخت خان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہیں سے خالے کو مخاطب کر کے بولا، اوے خالے، وہ کیوں تنگ کرتے ہو غریب کو، اسے مزدوری کرنے دو۔ ہاں جی، دل لگی کر رہا ہوں اس سے، ہم غریبوں نے کیا خریداری کرنی ہے۔ بخت خان باوقار انداز میں چلتا ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں خریدنا تھا مگر میرا سامان دیکھنے لگا۔ میں ایک کے بعد ایک ڈبہ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھتا رہا اور بڑے جوش کے عالم میں اپنے سامان کی تعریفیں بھی کرتا رہا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اوے خان، یہ تو 2 نمبر مال ہے۔ نہیں خان بابا، قسم سے اصل جاپانی مال ہے، ہم نے خود میڈ ان جاپان کا اسٹیکر لگایا۔ میری بات سن کر وانس پڑا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، وہ بدلا نہیں تھا، بلا شبہ اس کا بڑھاپا بھی بہت وجیح تھا۔ اس نے خالے کو مخاطب کیا، وہ شاہ لیتی ہیں؟ خالے نے انکار میں سر ہلایا۔ بخت خان نے مجھے کہا، جس بال پر تم نے میڈ ان جاپان کا اسٹیکر نہیں لگایا وہ نکال کر اسے دے دو۔ میں نے ایک بلینڈر نکال کر خالے کو تھما دیا۔ بخت خان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مجھ سے رقم پوچھی۔ میرے بتانے پر اس نے رقم نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھی۔ خالہ بولا، ہاں جی، یہ لے، اچھا ہے۔ بخت خان پلٹا، چند قدم چل کر رک گیا، شاہانہ انداز سے پلٹ کر بولا، خالے، یہ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے، جاؤ صفو کو دے دو، وہ کسی کڑی کے داج میں رکھ دے گی۔ خالے نے تشکر آمیز نظروں سے خان کو دیکھا۔ خان آج بھی کھلے دل کا مالک تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گلی میں سیدھا چلتا چلا گیا۔ جب تک وہ یارن خان کی حویلی میں داخل نہیں ہو گیا ہم دونوں اس کی پشت کو گھورتے رہے۔ خالہ بولا، اللہ خیر کرے، آج کل دونوں میں سے ہوا نہیں گزرتی۔ مجھے بھی حیرت ہوئی، بخت خان اور یارن خان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، خدا جانے کیوں کر تعلقات خوشگوار ہو گئے دونوں کے۔ آنے والے الیکشن کا کمال ہے۔ ایسے وقت میں جب خالہ بلینڈر کا ڈبہ اٹھائے جانے کے لیے پلٹا، خالے کی بہن خالدہ عرف بلو دکھائی دی۔ وہ سب چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور تیز تیز قدموں سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ خان کی حویلی کے بڑے گیٹ پر پہنچ گئی، پھر وہ حویلی میں گھس گئی۔ یہ بلو کو کیا ہوا خالے؟ بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ ہاں، بیمار شمار رہتی ہے، سرکاری ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیٹ میں السر ہے، ڈاکٹر نہیں کہتی رسولی ہے، ماں کہتی اس پر سایہ ہو گیا، خدا جانے کیا ہے، دن بدن سوکھ کے کانٹا ہوتی جا رہی ہے۔ تو تم اسے ملتان لے آتے، وہاں کسی بڑے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے۔ خیال نہیں رہا، چند دنوں تک اسے لے کر آؤں گا ملتان۔ اب میں چلتا ہوں، تم یہیں رک کر دیکھتے رہنا، اگر بلو کے ساتھ غزالہ حویلی سے نکلے تو تم بھی فوری طور پر میرے گھر پہنچ جانا، دکان کے چھپر تلے بیٹھنا، ذرا دیکھ بھال کر، ٹھیک ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خالے کے جانے کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے خاصی دیر ہو گئی۔ کوئی 1.25 گھنٹے بعد جب مجھے بھوک اور پیاس نے ستانا شروع کیا، میری امید بڑھ رہی۔ بخت خان کی حویلی سے سبز چادر میں لپٹی خالدہ برآمد ہوئی۔ اس کے عقب میں گہری کلیجی رنگ کے کپڑوں میں چھپی غزالہ تھی۔ دونوں پہلے آگے پیچھے پھر برابر چلتی ہوئی خالے کے گھر کی طرف چلی گئیں۔ میں انہیں یکٹک دیکھتا رہ گیا۔ ایسے وقت میں کالے بزدار کی سالی میدوں نے اپنے چوبی دروازے سے جھانکا، مجھے دیکھ کر تیر کی طرح میری طرف آئی۔ تم وہی پٹھان ہو نا جس سے میں نے کستری لی تھی؟ میں نے گھبرانے کی اداکاری کی۔ کیا ہوا؟ کیا وہ خراب ہو گیا؟ وہ اصلی جاپانی نہیں تھی؟ اپنے دماغ کا علاج کراؤ بی بی، 600 روپے میں اصلی جاپانی استری کہاں سے ملتا ہے؟ مگر تم نے تو یہی کہا تھا، عام طور ایک کو یہی بولتا ہے، وہ استری خراب ہو گیا کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، مسکرائی،
اس کے انداز سے پتہ چلا کہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ گلاس کا سیٹ ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس واٹر سیٹ تھا، مگر سودے بازی کا وقت نہیں تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پٹھان جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ تو پڑا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے شرمندہ ہو کے کہا، یہ 2 نمبر مال ہے بیوی، چھوڑ دو، اسے نیچے رکھ دو۔ اس نے منہ بنا کر ڈبہ نیچے رکھ دیا۔ اس کی بڑی بہن دروازے میں آ گئی۔ شکر ہوا کہ اس نے میدو کو بلا لیا۔ دونوں بہنیں چند لمحے خسر پھسر کرتی رہیں، پھر کالے کی بیوی نے قدرے بلند آواز میں کہا، پٹھان ہم کچھ نہیں لیں گے، جاؤ۔ میں نے سامان اٹھایا اور دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتا خالے کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔